कोर्ट में तो आपने एज इट इज़ रिपोर्ट करना होता है। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा एक ही जमात की सपोर्ट करते हैं। जब से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना शुरू किया है, क्या कोई ऐसा वीलॉग या खबर है जो आपने नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में की हो? मैं आपको ज़रूर ये क्लिप शेयर भी करूँगा। ऐसे उन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, और मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। आप देखें ये काम हुए। मैं रोज़ इमरान खान पे व्लॉग नहीं करता, जिस दिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है मैं उस दिन करता हूँ। पहली बात तो है कि इमरान खान के दौर में अपोजिशन ने कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया था जिसमें आप कहें कि तोड़ फोड़ हुई हो। इमरान खान की हुकूमत की बैड गवर्नेंस, ना तजर्बाकारी, ना अहली उसमें शामिल है। आपने खान साहब के खिलाफ भी कभी कोई स्टोरी दी है, कभी कोई व्लॉग किया है? रऊफ कलासरा साहब आपके उस्ताद भी हैं और आप अक्सर उनका जिक्र करते हैं कि मैंने उनसे सीखा, वो मेरे उस्ताद हैं और मेरे बड़े भाई हैं। आपने कहा मैंने कई बार उनसे माफ़ी मांगी है लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया, या ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उन्होंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ कोर्ट रिपोर्टिंग से किया, बड़ी मेहनत की और अपना नाम बनाया। और उसके बाद उन्होंने जब नाम बनाया तो उन्होंने फौरी तौर पे सोशल मीडिया का रुख किया और सोशल मीडिया पे भी बड़ा नाम बनाया। ये बात कहना गलत नहीं होगी कि पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स में उनका नाम आता है। जी हाँ नाजरीन, मैं सदीक जान साहब की बात कर रहा हूँ। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और अक्सर अवाम हमें कहते हैं कि आप सदीक जान से ये सवाल पूछें, हमारी बात पहुंचाएं कि वो एक ही जमात को क्यों सपोर्ट करते हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे क्योंकि अक्सर उनको ये ताना दिया जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। हम वक्त को ज़ाया नहीं करते, सदीक जान साहब को आज के पॉडकास्ट में वेलकम भी करते हैं, खुशामदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदीक भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? खैरियत से? आप कैसे हैं? सेहत कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी मैं हाजिर हूँ। अच्छा सदीक भाई, अक्सर लोग हमें ये कहते हैं ये राय बड़ी ही, इसमें बड़ी ताकत है इस राय में। लोग कहते हैं कि आप एक ही जमात को सपोर्ट भी करते हैं और एक ही जमात के यूट्यूबर हैं, और इसका आपको ताना भी दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सवाल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये बात होती भी है और ये सवाल भी होता है। लेकिन मैं ये इस बात को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज इसको एक नए अंदाज में ज़रा डिटेल से इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो मैं कोर्स को ज़्यादा कवर करता हूँ। जब आप कोर्स को कवर करते हैं तो कोर्स में तो आपके पास मार्जिन नहीं होता। आपने वही बताना है कि केस क्या है, उसके फैक्ट्स क्या हैं, वकील के आर्गूमेंट्स क्या थे, जज साहब के रिमार्क्स क्या थे, जज का सवाल क्या था, वकील का जवाब क्या था। तो इसमें तो आपको कोई आप साइड नहीं ले रहे, कोई आप लाइन नहीं ले रहे, किसी की आप हमायत नहीं कर रहे, किसी की आप मुखालफत नहीं कर रहे। एज इट इज़ आपने कर, हाँ, वो बिल्कुल उस तरह से आपने बताना है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल बात करेंगे तो आप कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करेंगे और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि आप अपने एक एनालिसिस देंगे। तो एनालिसिस कभी भी अनबाइस्ड नहीं होता, वो बाइस्ड होता है। बाइस्ड इस तरह से होता है कि आपने किसी दो में से किसी एक चीज़ को गलत कहना है। अब मसला ये है कि मैंने जो शुरू किया वो ज़ाहिर मैं कोर्स को कवर करता था। उस वक्त सारे केसेस ही कोर्स में नून लीग की करप्शन के, लूट मार के, शरीफ ख़ानदान के, पनामा और ये सारे थे, उसको हम रिपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर अब पिछले 3 साल से कोर्स के अंदर तहरीक इंसाफ के केसेस हैं। अब तहरीक इंसाफ, ये इमरान खान के केसेस जो हैं वो आप जो मर्ज़ी कह लें कि वो केसेस, कोई अगर ये दावा करता है कि उसमें दम खाम है, तो ये कैसे केसेस थे जिसमें से यानी अभी तक हम जिन केसेस में इमरान खान को सज़ा हो चुकी है, अगर आप उनकी बात कर लें तो पहले इमरान खान साहब को सज़ा हुई तोशाखाना फौजदारी केस में। वो केस जो है उसकी सज़ा जो है वो मुअत्तल है, और वो सज़ा मुअत्तल है जो हुमायूं दिलावर वाली है। तो ये कैसी एक सज़ा थी कि जो हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी। और अगर मैं 1 से 1.5 मिनट में बाकी सज़ाओं के ऊपर बात कर लूँ, फिर इमरान खान साहब को साइफ़र में कन्वर्ट किया गया। साइफ़र में इमरान खान को जिस बेंच ने बरी किया उसमें आमिर फारूक साहब शामिल थे। तो ये कैसा वो केस था जिसको आमिर... सदीक भाई, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकूंगा। बात ये है कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट में तो आपने एज इट इज़ रिपोर्ट करना होता है। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा एक ही जमात की सपोर्ट करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने नून लीग के हक में कोई बात की हो? जब से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना शुरू किया है, क्या कोई ऐसा वीलॉग या खबर है जो आपने नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में की हो? देखिए, मैं अगर तहरीक इंसाफ की कुछ चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ तो मैं उनको क्रिटिसाइज भी करता हूँ। यानी इस वक्त जब आप और मैं... मेरा क्वेश्चन ये है कि नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है नून लीग की,
پیپلز پارٹی کی، آج تک آپ نے ان کے کسی کام کو اپریشیٹ کیا؟ آپ اس میں کام کریں، بالکل آپ نے ٹھیک، آپ نے درست بات کی. آپ ایسے کریں کہ جو ان کی BDM کی گورنمنٹ تھی یا ابھی کی حکومت ہے، آپ ایک ایک کر کے ان کے مجھے اچھے اقدامات آپ گنوا دیں کہ یار ان کا یہ اچھا اقدام تھا، اس کو آپ نے سپورٹ نہیں کیا، ان کا یہ اچھا اقدام تھا. وہی ہے نا، آپ ظاہر ہے آپ کا ایک سوال ہے نا کہ میں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، یعنی جو PDM کی گورنمنٹ تھی یا اب جو حکومت ہے، میں نے ان کی تعریف کبھی نہیں کی کہ یار انہوں نے یہ کام اچھا کیا. یہی بات ہے نا، یہی بات ہے نا. تو میں صدیق بھائی اس میں آپ بتاؤں، میں کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک پروگرام کرتا رہا پبلک کی آواز، بالکل میں عوام میں بہت جاتا ہوں. بالکل عوام یہ مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرے نا تو وہ اکثر یو ٹرن لے لیتے ہیں. میگا پروجیکٹ ان کے کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ نون لیگ کی بات کریں تو آپ کوئی بھی میگا پروجیکٹ لے لیں، چاہے میٹرو کی بات کر لیں، چاہے موٹر ویز کی بات کر لیں، کوئی فلائی اوور کی، کوئی بھی، وہ ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بات پوری ہوتی ہے. اب خان صاحب نے میٹرو پہ کافی کہا کہ اس پہ بڑی کرپشن ہوئی، تو جب ان کا اپنا پشاور میں جو منصوبہ تھا وہ 35 ارب روپے کی لاگت کا تھا، جو 135 پہ چلا گیا. کبھی وہ ٹریک چھوٹا ہو گیا، کبھی ٹریک بڑا ہو گیا، کبھی آگ لگ گئی. تو اس پہ کبھی آپ نے رپورٹ کیا؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جو آپ نے کہا نا کہ نون لیگ نے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے اور عمران خان نے کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں کیا، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کا سب سے بڑا، یہ میں نہیں، عوام کہتے ہیں. میں آپ کو کلپ شیئر کر دوں گا. بہت مطلب عوام کی بات آپ نے پہنچائی. عمران خان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو پروجیکٹ تھا نا وہ ہیلتھ کارڈ تھا. ٹھیک ہے، KPK میں بھی اور پنجاب میں بھی، کہ پنجاب میں دیکھیں جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جتنا بڑا ہیلتھ کا وہ پروجیکٹ تھا اور جتنا لوگوں کو آسانیاں ہوئیں، تو اس سے بڑا یہ پلوں سے اور یہ اچھا، لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس ہیلتھ کارڈ سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا. وہ اسی پروگرام میں اس کا بھی کلپ میرے پاس موجود ہے. اچھا، وہاں پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی. اچھا ویسے میں بتاتا ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا، اگر آپ کو جو بھی بندہ ملا ہے اور اس نے کہا کہ اس کو ہیلتھ کارڈ سے فائدہ نہیں ہوا، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی مطلب اس بندے کی، جو بھی بندہ تھا، اس کی مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی، اس کی غلط بیانی. میں آپ کو ضرور یہ کلپ شیئر بھی کروں گا. ایسے دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک ہیلتھ کارڈ ہو گیا، اس کے علاوہ میں وہی صدیق بھائی، اس کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب صرف ابھی جب عمران خان کی حکومت آئی، PTI کی حکومت آئی KPK میں، تو اب تک 8 لاکھ لوگ KPK میں صرف ہیلتھ کارڈ سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. تو میرے نزدیک یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو صحت کی سہولت فری دے رہے ہیں. میرے نزدیک آپ کی بات مان لی. میں احساس پروگرام میں لوگوں کو امپاور کرنا اور لوگوں کو ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا، ان کو غربت سے نکالنا، یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا. وہ جس طرح سے درخت لگانے کی انہوں نے پوری ایک موومنٹ چلائی اور اویئرنیس دی. کلائمیٹ چینج ایک بڑا ایشو ہے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں میرے نزدیک، اچھا جب دیکھیں ان کی گورنمنٹ آئی ہے، اس وقت انہوں نے اس سے پہلے جب اسپیچ کی، انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اور میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیں یہ کام ہوئے؟ کہاں ہیں وہ گھر؟ کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں؟ اور کہتے ہیں میں کسی ملک سے پیسے نہیں مانگوں گا، میں اپنی عوام کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا. اچھا دیکھیں، یہ جو بات ہے نا، ظاہر ہے آپ ایک عزم لے کر آتے ہیں، آپ ایک نظریہ لے کر آتے ہیں، آپ ایک بڑا ایک منزل اپنی نظر میں رکھ کر آتے ہیں، لیکن جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. اور صورتحال کیا، پھر عمران خان کو تو آتے ہی ان کو کووڈ سے سامنا کرنا پڑا، اور جب کووڈ آیا تو وہ صرف عمران خان یا پاکستان کے لیے نہیں تھا، وہ پوری دنیا کے لیے تھا. لیکن جس طرح سے عمران خان نے کووڈ میں جس طرح سے انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، وہ تو آپ کی جو اس وقت حکومت کی جماعتیں ہیں وہ تو اس وقت اس کے خلاف تھیں. وہ تو چاہتے تھے کہ پورا پاکستان بند ہو جائے، اور عمران خان نے کہا مجھے پاکستان کے غریبوں کی فکر ہے، اور انہوں نے نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ اب عمران خان کی حکومت کو یہی کہا جاتا ہے نا کہ بدترین حکومت تھی. چلے جن لوگوں کی آپ مثال دے رہے ہیں، 3.5 سال میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ایک بدترین حکومت تھی، ایک بدترین حکومت تھی. لیکن اتنی بدترین حکومت تھی کہ جب وہ حکومت چھوڑ کر گئے تو 150 پہ پیٹرول تھا، 150 پہ ڈیزل تھا، اور اب جو ہے وہ آپ کے سامنے کہ ڈبل قیمتیں ہیں. اور پھر ایسی بدترین حکومت تھی کہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ اس وقت کا سرکاری فگرز کا اس وقت کا دیکھ لیں اور اب کا دیکھ لیں، وہ کیسی بدترین حکومت تھی کہ جس میں جو ٹیکسٹائل ہے اس میں مزدور نہیں مل رہے تھے. وہ کیسی بدترین حکومت تھی کہ جس میں کسان خوشحال تھا. میرا سوال چھپ گیا ہے. جو سوال میں نے کیا تھا نا اس ساری ڈیبیٹ میں نے کہا تھا کہ کیا مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کا آج تک کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پہ آپ نے ویلاگ کیا ہو، کوئی خبر دی ہو، اپریشیٹ میں کیا ہو؟ آج کرنا چاہتا ہوں. آپ بسم اللہ کریں، آپ کہیں کہ نہیں ایسے نہیں، آپ کہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے،
یہ ابھی جب 2024 میں، اور یا آپ کہیں کہ 2022 میں شہباز شریف 10 اپریل کو وزیر اعظم بن گئے تھے، تو پی ڈی ایم کا دور تھا وہ بھی. آپ مجھے گنوانا شروع موجودہ صورتحال کی بات کر رہے ہیں، میں شروع سے بات کر رہا ہوں. ایک تو آپ دیکھیں خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، بالکل ان سے کوئی مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، آپ بھی اور بھی سارے ہی لوگ سوشل میڈیا پہ ان سے متعلق بہت سی خبریں دے رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ خبریں ان تک کیسے پہنچتی ہیں، یا وہ خود سے دے رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب ہم انٹرویو ختم جب کریں گے تو میں آپ کو نا، جب ہم یہاں سے اٹھیں گے نا، تو میں آپ کو اٹھتے ہی وہ میرا موبائل جو باہر پڑا ہے اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج خان صاحب سے کون کون لوگ جو مل کے آئے نا، تو میری کتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے، یہ میں آپ کو لازمی دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے یعنی خان صاحب سے روزانہ لوگ مل رہے ہیں. دیکھیں آج ملے ہیں نا، آج جو لوگ ملے ہیں عمران لیکن خان لوگ تو روز خبریں دے رہے ہیں، ان سے لوگ متعلق کیسے، ڈیلی ہاں خبر وہ ہوتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی 7 میں سے 4 یا 5 دن ہیئرنگز ہوتی ہیں. ایک دن جی ایچ کو حملہ کیس کی سماعت ہوتی ہے، بلکہ 2 یا 3 دن، اور اسی طرح سے ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ ہوتی ہے توشہ خانہ 2 کیس. ٹھیک ہے، اس کی یعنی 7 میں سے 5 دن تو عمران خان کی ہوتی ہیں سماعتیں، جس میں عمران خان خود کمرہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں جو جیل کے اندر ہے، ان کے وکلا موجود ہوتے ہیں، اور جی ایچ کو حملہ کیس کو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ میلہ ہے، کہ میلہ لگتا ہے، کیونکہ اس میں 100 اکیوزڈ ہیں، 100 اکیوزڈ آتے ہیں، 100 ان کے وکیل آتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہیں. 2 دن ہیں ملاقاتوں کے. ایک دن وکلا کی ملاقات ہے ایک دن فیملی کی ملاقات ہے منگل کو، جمعرات کو ان کے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ملاقات ہے، اور ایک دن وکلا کے ساتھ ملاقات. اچھا صدیق بھائی، جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ خبریں دیتے ہیں، ڈیلی آپ کا ویلاگ بھی ہوتا ہے، خبریں بھی آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، آپ کے پاس اس کے ثبوت ہوتے ہیں؟ یعنی آپ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے تمام ایویڈنس آپ کے پاس ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ میں روز عمران خان پہ ولاگ نہیں کرتا، جو بھی آپ ولاگ، ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں روز عمران خان پہ ولاگ نہیں کرتا. جس دن میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے میں اس دن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ کیا بات ہوئی ہے. جیسے آج میں نے یہ ابھی ریکارڈنگ کا ٹائم تھا، میں اس پہ کام کر رہا تھا، میری 2 لوگوں سے بات ہوئی، 2 اور لوگوں سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میں نے ان کو میسج چھوڑے لیکن ان کے رپلائی نہیں آئے. تو میرا یہ تھا کہ 4 لوگوں سے بات ہو جائے جو آج ملے ہیں، تاکہ آپ بات کر سکیں. کوئی ایسی کوئی بہت بڑی کوئی ایٹمی پروگرام کی خبر نہیں ہم دے رہے ہوتے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا ثبوت آپ کو چاہیے ہو. مثلا آج میں نے خبر تو خبر ہے نا، نہیں میں وہی بتا رہا ہوں نا. اب آج جو میں نے خبر لی کہ مثلا میں نے پوچھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، کیا یہ جو 10 دن ان کو آئسولیٹ رکھا گیا پچھلے 10 دن، ان پہ کوئی سختیاں ہوئی ہیں، کوئی ٹارچر ہوا ہے، کوئی ان کو تنگ کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں کیا گیا. ایک چیز کلیئر کر لوں کہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ کوئی بڑی خبر ہو تو تبھی ایویڈنس ہونا چاہیے. نہیں میں اور بات کر رہا ہوں نا، میں بتاتا ہوں. اب ایک چیز میں نے پوچھی کہ عمران خان کے اوپر کوئی ٹارچر کیا گیا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب سے میں پوچھا، انہوں نے کہا نہ مجھے ان 10 دنوں میں تنگ کیا گیا، نہ مجھے ٹارچر کیا گیا. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹارچر نہیں کیا گیا ان 10 دنوں میں. تو عمران خان کے، میں تو یہ بتا رہا ہوں نا کہ میں آج خبر کیا دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے 4 لوگ مل کے آئے ہیں، اور اس میں یہ باتیں ہوئی ہیں. ایک عمران خان نے یہ کہا ہے، ایک عمران خان ہے کہ یعنی آپ کے پاس پختہ ثبوت ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، اس سے بڑا کیا ثبوت ہوتا ہے کہ 4 لوگ مل کے آئے ہیں، آپ نے 4 سے بات کر لی ہے، اس سے بڑا کیا ثبوت آپ کے پاس ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. اگر باہر آنے دیا جائے گا تو بہت سے آپ کی نہیں مطلب پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ تو یہ تو بہت زبردست ہے. عمران خان کے اگر باہر آنے سے بہت سے لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی تو لے آئیں عمران خان کو، پی ٹی آئی والوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنا نام بناتے ہیں، اور مین سٹریم میڈیا نیشنل ٹی وی پہ آتے ہیں. آپ نے نیشنل ٹی وی چھوڑ کے آپ سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں، مین سٹریم میڈیا آپ نے چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں نے شروع میں تو بائی چوائس چھوڑا تھا. 2018 کی اگر میں بات کروں کہ میں نے ایک چینل سے ریزائن کر کے اور آیا اور یوٹیوب شروع کیا، لیکن اب تو میں جو کسی چینل پہ نہیں ہوں تو اس کی وجہ میری چوائس نہیں ہے. اس کی وجہ تو یہ ہے کہ جب بول ہتھیایا گیا اور بول لیا گیا شعیب شیخ صاحب سے، اور پھر اس وقت ہمیں نوکری سے نکلوایا گیا. میں تھا، سمیع ابراہیم صاحب تھے، جمیل فاروقی صاحب تھے. پہلے آپ نے جو بتایا کہ پہلے کیوں آپ نے، ہاں پہلے میں نے اس لیے، اچھا اس وقت بھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یوٹیوب اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے یا سوشل میڈیا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے. اس وقت بھی ایک ایشو ہوا تھا ٹیم میں، تو میں نے 92 نے اس سے ریزائن کیا تھا. اور جب میں نے ریزائن کیا تھا تو میں کورس میں تو پھر بھی جا رہا تھا. تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ تم یوٹیوب کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو اس کے کہنے پہ میں نے یوٹیوب شروع کیا تھا. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ یوٹیوب کو دیکھا جاتا ہے اور لوگ اتنا دیکھتے ہیں. تو میں تو
مطلب ایک حادثاتی طور پہ آیا تھا، اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ یوٹیوب اتنا زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اتنا یہ اس میں کریئر آپ بنا سکتے ہیں، تو پھر میں نے بہت سے لوگوں کو کہا کہ آپ یوٹیوب پہ آئیں۔ اچھا، ایسی بھی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک سوشل میڈیا کا جو سیل ہے، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ آپ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کی پروموشن کرتا تھا، کیا اس بات میں صداقت ہے؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ نا ہمارے بہت سے بڑے بڑے نام ہیں جن میں مطلب وہ اتنی جاہلانہ بات کرتے ہیں، اتنی جہالت والی بات کرتے ہیں کہ وہ اتنے نان سینس باتیں کرتے ہیں کہ وہ کبھی نا اگر وہ کبھی نون لیگ کے ہی کسی سوشل میڈیا والے سے پوچھ لیں تو وہ ان کو بتا دے گا، ٹھیک ہے، کہ مثلاً ایک نے کہا کہ جی ایک جگہ پی ٹی آئی والوں نے کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بار بار جو ہے وہ ان لوگوں کے ولاگس کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، 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 تو اس طرح سے ان کے نا ویوز کاؤنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس جاہل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ ایک آئی پی ایڈریس سے چاہے اس کے اوپر جتنے بھی کنیکشنز ہوں، اگر 10 لوگ بھی اس وائی فائی یوز کر رہے ہیں اس دفتر میں لگے ہوئے وائی فائی پہ، اور وہ 10 کے 10 بھی یوٹیوب پہ کسی کی ویڈیو کھولیں گے تو ویو ایک ہی پڑے گا، اس آئی پی ایڈریس ایک ہی ویو پڑے گا، چاہے وہ 1000 بار بند کریں کھولیں ویو ایک ہی پڑے گا۔ یہ پھر تاثر کیوں ہے؟ کوئی بھی بات ہو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا سر جی۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو پھر یہاں تو ڈیلی 1000 باتیں ہوتی ہیں، ویسے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر اس میں کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو کوئی سامنے لے آئے، اور وہ ہو نہیں سکتا نا۔ میں نے آپ کو کہا کہ ایک چیز ہے، ہاں آپ اگر یہ کہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا بھی چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے نا۔ وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھائی جب ایک آئی پی ایڈریس پہ ویو ہی ایک پڑھنے تو پی ٹی آئی والے کو 50,000 انٹرنیٹ کنیکشنز تو بیچارے لگوا نہیں سکتے کہ 50,000 انٹرنیٹ کنیکشنز وہ لگوا لیں اور کہیں کہ یا 50,000 بندے بٹھا دیں۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا نا، اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اس وقت جو بہت سے اس نظام کو سپورٹ کرنے والے یوٹیوبرز ہیں، تو ریاست کے پاس تو پیسہ بھی ہے نا، افراد بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو یار اربوں خربوں انہوں نے خرچ کر دیے ہیں اپنے نیریٹو کے لیے، تو اربوں خربوں جو انہوں نے اپنے نیریٹو کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ خرچ کر دیے ہیں، تو وہاں پہ 5-10 ارب لگا کے کچھ لوگوں کو بٹھا دیتے نا، موبائل لے دیتے 50,000 لوگوں کو اور ان کو 10,000 نوکریوں پہ رکھ لیتے کہ ڈیلی تمہیں بلاگ سننے تھے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اوکے، اچھا، صنم جاوید کا اکثر نام آتا ہے کہ ان کی کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے، لیکن پارٹی میں ان کی بڑی بات مانی جاتی ہے اور وہ کچھ بھی کہیں وہ فائنل ہوتا ہے، کیا ایسی بات ہے؟ صنم جاوید کی پارٹی میں مانی جاتی ہے، ایک تو میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، وہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کے لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنی ایک ان کی مانی جاتی ہے، کیونکہ آپ بڑی گرپ رکھتے ہیں پی ٹی آئی میں، اس لیے دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ان کے پاس کوئی تنظیمی عہدہ نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ صنم جاوید ہوں، طیبہ راجہ ہوں اور عالیہ حمزہ ہوں، وہ تمام خواتین جو جیلوں میں رہیں، اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی ایک زیادتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی، ان خواتین کے علاوہ بھی، یعنی عالیہ حمزہ صاحبہ، طیبہ راجہ اور صنم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے علاوہ بھی، خدیجہ شاہ کے علاوہ بھی ایسی مڈل کلاس کی، لوور مڈل کلاس کی ایسی درجنوں خواتین ہیں جن میں سے کوئی 1 ماہ، کوئی 2 ماہ، کوئی 5 ماہ، کوئی 6 ماہ جیل رہ کر آئی ہے، ان کے نام اس طرح سے نہیں لیے جاتے، اور یا اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے، لیکن ان میں سے کچھ کو میں جانتا ہوں جو ایکٹیو ہیں لیکن ان کی پی ٹی آئی اس طرح سے ذکر نہیں کرتی، کیونکہ یہ نام اتنے زیادہ 5-6 نام اتنے لیے گئے کہ وہ سب کی زبان پہ وہی نام آ گئے۔ اچھا، جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس میں کتنے لوگ ایماندار ہیں، مخلص ہیں؟ آپ کی صحافت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، میں تو بہت کریٹیسائز کرتا ہوں، جو میں نے آج بھی کریٹیسائز کیا ہے میاں سلیم اقبال کو اور حماد اظہر کو پنجاب میں، اور اس میں میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے ان کو عمران خان کی رہائی کے لیے یا موجودہ نظام کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، موجودہ نظام کو ایکسپوز کرنے کے لیے، جبر اور بربریت کے خلاف جو ان کو جس حد تک کرنا چاہیے، جو ذمہ داران ہیں وہ نہیں کرتے۔ آخری سوال صدیق بھائی، آپ جب سے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں ایسا ہی لگتا ہے، مطلب عوام یہ کہتی ہے کہ یہ ایسے سپوک مین لگ رہے ہو، جی، تو آپ نے خان صاحب کے خلاف بھی کبھی کوئی سٹوری دی ہے، کبھی کوئی ولاگ کیا ہے؟ میں نے، آپ عمران خان کے دور کی آپ نے بات کی نا، عمران خان کے دور میں شاید میں ان جو عمران خان کے پرو سمجھے جاتے تھے، شاید ان میں سے 4 یا 5 لوگوں میں سے ہوں گا جس نے اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس وقت یہ بات درجنوں بار کی کہ مہنگائی ہے، لوگ مشکل کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ جو انٹرنیشنل حکومت بتاتی ہے کہ ایلیمنٹس ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن عمران خان کی حکومت کی بیڈ گورننس،
نا تجربہ کاری نا اہلی اس میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے، اور اس کی میں وجہ کیا ہے؟ میں کیوں یہ بات کرتا تھا اس وقت؟ حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی کو اس بات پہ اعتراض ہوتا تھا کہ میں کیوں یہ بات کرتا ہوں کہ جی مہنگائی ہے اور لوگ بہت مشکل میں ہیں۔ میں کیوں یہ بات کرتا تھا؟ میں اس لیے یہ بات کرتا تھا کہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں، میں عمران خان کی حکومت ہے، میں پرو پی ٹی آئی ہوں، میں نے کہا جی یہ سب بکواس ہو رہا ہے کہ مہنگائی ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو کہتے ہیں مہنگائی ہے، یہ بکواس کر رہے ہیں جو کہتے ہیں مہنگائی ہے۔ ہوتا کیا، جب میں یہاں سے نکل کے، اور اگر وہ میرا کسی نے سن لیا ہوتا، جو میں مثلا میں کہہ رہا ہوں مہنگائی نہیں ہے، عمران خان کا دور ہے، اور ایک بندہ جو غربت کا شکار اور مہنگائی کا شکار ہے اس سے گزر رہا ہے، وہ جب میری سنے گا تو وہ اس کے دل سے جو آہ نکلے گی نا میرے لیے، جو بد دعا نکلے گی، جو اس کی زبان سے گالیاں نکلیں گی، اور کبھی میں اس کو سامنے مل گیا تو جو وہ الفاظ میرے بارے میں کہے گا تو کیا میرے پلے رہے گا۔ لہٰذا بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، اس کے اوپر آپ کو بالکل اس کو رپورٹ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آخری پھر ایک طرح موڈ کو نارمل کرنے کے نہیں کوئی ایسی بات۔ رؤف کلاسرا صاحب آپ کے استاد بھی ہیں، اور آپ اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سیکھا، وہ میرے استاد ہیں اور میرے بڑے بھائی ہیں۔ تو اب کیا آپ نے کہا میں نے کئی بار ان سے معافی مانگی ہے، لیکن انہوں نے مطلب معاف نہیں کیا، یا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو بڑے پیارے انسان ہیں، ایک ساتھ چینل میں بھی رہے، آپ کے ساتھ بھی۔ بالکل، دیکھیں ان کا میرے ساتھ رویہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے، میرے لیے وہ میٹر نہیں کرتا۔ میرے لیے میٹر یہ کرتا ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں اسلام آباد آیا تو مجھے کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب جیسے استاد ملے۔ اگر رؤف کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب جیسے استاد نہ ملتے تو مجھ سے 1000 گنا بہتر جرنلسٹ، مجھ سے زیادہ محنتی جرنلسٹ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے کہ کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب نے جس طرح سے مجھے پڑھایا، سکھایا، بتایا، چلایا، ٹی وی پر لائے، میری برانڈنگ کی، تو یہ کسی اور کو یہ چیز نہیں ملی۔ یہاں پہ جو سینئرز ہوتے ہیں، جو اینکرز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سے نا وہ ہوتے ہیں، انسیکیور ہوتے ہیں کہ میں اس کو سکھاؤں گا، یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ لیکن کلاسرا صاحب کو اور عامر متین صاحب کو ایسی کوئی انسیکیورٹی نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے سکھایا، مجھے میری برانڈ۔ اور آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، ہر جگہ ان کی بات بھی کرتے ہیں، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ناراضگی ہے ابھی تک؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیو ہیں، اور وہ تو میں بھی ہوں لیو، ٹھیک ہے، تو کچھ مجھے لگتا ہے ستاروں کا بھی ایک معاملہ ہے۔ لیو سے کیا ہوتا ہے؟ وہ صلح نہیں کرتے، جلدی معاف نہیں کرتے، وہ جلدی وہ ان کا سٹار ایسا ہے کہ وہ جلدی معاف نہ کرنے والا ہے شاید۔ اور دوسرا کبھی کبھی آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے ایسی؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کلاسرا صاحب نے جو میرے ساتھ ان کے احسانات ہیں، جو شفقت ہے، جو محبت رہی، اور جتنا انہوں نے مجھے یعنی میری برانڈنگ کی، تو جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد جو مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں تو شاید اس سے وہ اتنے ہرٹ ہوئے کہ آج تک، اور اتنے زخم لگے کہ وہ بھر نہیں پائے۔ ایسا کیا کیا ہے؟ بس وہ چیزیں آپ دیکھیں، اتنی ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور میں خود ذاتی طور پہ کئی بار بات ہوئی ہے، بڑے پیارے انسان ہیں، بڑی محبت کرنے والے، بڑی عزت دینے والے، اور بڑے ماشاءاللہ بڑے جرنلسٹ بھی ہیں۔ تو ہمیں اکٹھے کام بھی کیا ہم لوگوں نے، آپ نے بھی اور انہوں نے بھی اور ہم نے بھی۔ تو ایسی کیا ہرٹ ہو گئے وہ کہ وہ بات ختم ہی نہیں؟ وہ بات جو ہے وہ نہ ہی، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ نہ بیان کی جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن بہرحال میں آج بھی ان کا احسان مند ہوں، اور جو بھی آج میں ہوں اس میں جو پازیٹیو اگر کچھ چیزیں میرے اندر ہیں تو وہ ان سے سیکھی ہوئی ہیں، اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ میری اپنی نااہلی ہے، حماقت ہے۔ لیکن ایک ٹائم آئے گا جب ان کے زخم بھر جائیں گے اور ان کا دل بڑا وہ کریں گے، اور انشاءاللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی سفارش کریں گے کلاسرا صاحب کو، بڑے پیارے انسان ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے وہ تمام سوالات کیے جو آپ جاننا چاہتے تھے۔ یقینی طور پہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اپنی رائے ہمارے کمنٹس سیکشن میں ضرور دیں۔ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔